अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज के व्लॉग में 3 अहम बातों पर बात होगी। पहली एक तो ये बात बड़ी ज़्यादा हो रही है, बड़ी तनकीद हो रही है इमरान खान साहब पर कि उन्होंने जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के हवाले से, स्पेशली DGISI के हवाले से जो लबो लहजा इख्तियार किया है, उसके बाद इंडियन मीडिया पर उसको बड़ी कवरेज भी मिल रही है और इंडियन मीडिया उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करके खान साहब को बड़ा खराज तहसीन पेश कर रहा है। तो उस पर यहाँ की जो हुकूमती सफ़े हैं वो बड़ा ज़्यादा इस बात को उठा रही हैं कि जी खान साहब देखिए तो एक दुश्मन मुल्क के आलाकार बने हुए इस वक्त, वो काम जो इंडियन मीडिया, इंडियन फ़ौज नहीं कर पाती वो खान साहब कर रहे हैं। तो एक तो इस पर बात करेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है और क्या फसाना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट आज की खबर है वो ज़ाहिरी सी बात है लॉन्ग मार्च, जैसे कि मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि जैसे जैसे चलेगा आगे बढ़ेगा उसके हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। तो लॉन्ग मार्च जो है जनाब आज पहुंचना था उसको कामों की, लेकिन बहुत पहले ही सिर्फ 10-11 किलोमीटर का फासला तय करके इवन काला शाह काकू से भी पहले लॉन्ग मार्च का पड़ाव डाल दिया गया है खान साहब की जानिब से। तो इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि किस वजह से ये लॉन्ग मार्च को आज महदूद किया गया, रोका गया। और तीसरी जो बात है वो ये कि जो ये हुकूमत है उसकी जो स्ट्रैटेजी है लॉन्ग मार्च के हवाले से वो क्या है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले ये खबर कि जी इमरान खान साहब ने पता नहीं क्या कर दिया और इंडियन मीडिया जो है उसने कैसे खबर को उठाया और किस तरीके से चलाया और इमरान खान साहब दुश्मन की सफ़ों में शामिल हो गए हैं। क्या हो गया क्या नहीं हो गया, बड़ा शोर होगा सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर जो हुकूमत के हिमायती सहाफ़ी हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है वो लबकुशाई की जा रही है, बड़ा तज्ज़िया किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखें जी खान साहब तो अब इंडिया के हीरो बन गए हैं वगैरह वगैरह। तो जनाब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो एक्शन नहीं है, वो रिएक्शन है। अब खुलकर सब लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले की ना की जाती 2 DGs की जानिब से, जिसमें इमरान खान साहब को खासा तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल मवाद भी था, तो इमरान खान साहब भी इस कदर खुल के सामने ना आते। वो अभी तक भी रुके हुए थे तो शायद आगे भी वो उसी तरह XYZ कर के बातें करते रहते। वो अभी भी अपना लबो लहजा इस तरह ना करते कि DGISI कान खोल कर सुन लो और इस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल शायद ना करते। और अगर वो फिर भी करते तो फिर शायद सब लोग उन्हें कंडेम कर रहे होते कि भाई आप भी अब PMLN की क़यादत की तरह हो गए हैं क्या, कि लंदन में बैठ के जिस तरह से गुजरांवाला की तकरीर में मियाँ साहब ने जिस तरह से बाजवा साहब को मुखातिब करके कहा, जो अल्फाज उन्होंने कहे कि बाजवा साहब ये गंद आपका फैलाया हुआ है, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को जो है वो रुखसत किया, आपने ये सब किया। और फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए कि मरियम नवाज़ साहिबा को स्मैश करने का प्रोग्राम है और ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर मरियम नवाज़ साहिबा खामोश नहीं हुई तो उनको स्मैश कर दिया जाएगा। इतना बड़ा इल्ज़ाम भी आपने लगा दिया था मियाँ साहब ने। तो जब ये चीज़ें मियाँ साहब ने कही थी तो उस वक्त सब तनकीद कर रहे थे कि भाई मियाँ साहब ने नाम ले लेकर हाजिर सर्विस आर्मी चीफ़ के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए, उनके लिए ऐसी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। तो अगर खान साहब भी ऐसा ही करते तो सब उन्हें यही अनकंडीशनली क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि खान साहब आपने और अपने में और मियाँ साहब में फ़र्क रहने दें, आप इस तरह की ज़बान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है, खान साहब अभी तक थोड़े से इशारों किनायों में बातें ज़रूर कर रहे थे, लेकिन वो उस तरह से खुलकर बहुत ज़्यादा तनकीद करने से अवॉइड कर रहे थे। वो मुतालबा ज़रूर कर रहे थे कि जो हो गया है उसको बात ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलें आप इलेक्शन करा दें, ठीक है कोई नहीं। लेकिन कोई उन्होंने अंदर की खबरें, बातें, कोई अंदर जो चीज़ें बातें होती हैं उनको बाहर लाने की कोई ख़ास कोशिश नहीं की थी अभी तक। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसने प्रोवोक किया खान साहब को और उसके बाद हमने देखा कि वो भी फिर आमने सामने आ गए, उन्होंने भी इस किस्म की जो है वो की। और अभी भी उन्होंने सिर्फ ये ज़रूर कहा कि कान खोल कर सुन लो, जो एक मुतरज़ा जुमला है, लेकिन उन्होंने अभी ये कहा है कि भाई मेरे पास भी फिर बताने को बहुत कुछ है। अगर आप लोग ये बताएंगे कि मैंने क्या क्या ऑफ़र्स की तो फिर मैं भी बताऊँगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मुझे मजबूर करेंगे तो फिर मुझे भी सामने लानी पड़ेंगी, मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता। मैंने खान साहब के हवाले से एक शायद व्लॉग में पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि मुझे खान साहब की एक चीज़ ज़ाती तौर पर मेरी ऑब्जर्वेशन में आती है जो मुझे पसंद भी है और मैं ख़ुद भी मतलब बहुत सारे लोगों को ये एडवाइस भी करती हूँ, खुद भी कोशिश करती हूँ फॉलो करने की। वो ये कि जिसके साथ आपका करीबी ताल्लुक़ रहा हो, जो आपका दोस्त हो, जो आपका किसी भी रिश्ते में बहुत करीब रहा हो,
تو اس شخص کے ساتھ گزرے وقت کے کچھ پردے ہوتے ہیں, کچھ راز و نیاز ہوتے ہیں, کچھ باتیں ہوتی ہیں, کچھ لحاظ ہوتی ہے, کوئی مروت ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزوں کو ضروری نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ کے بعد میں خیالات بدل سکتے ہیں, آپ کے رشتے ناطے ٹوٹ سکتے ہیں, آپ کے جذبات, آپ کے اندازے غلط ثابت ہو سکتے ہیں, آپ کی توقعات کے خلاف چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وقت آپ نے ساتھ گزارا ہے وہ سارے وقت کا پردہ ہی آپ چاک کر دیں, اور بہت ساری چیزیں جو آپ نے ایک اچھا وقت بھی ساتھ گزارا ہوتا ہے اس کو لا کے سامنے رکھ لیں. وہ بھلے ریحام خان صاحبہ کا ٹائم ہو, عمران خان صاحب نے ذاتی طور پر میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ ان کے بارے میں بات بھی اس کے بعد کی ہو, حالانکہ وہ کیا کچھ نہیں کہتی رہتی, بہت ہی لو لیول پہ جا کے کہتی ہیں, پھر بھی خان صاحب نے کبھی جواب نہیں دیا. تو اسی طرح جاوید ہاشمی صاحب نے عین دھرنے کے موقع پہ انہیں چھوڑا, تو میں نے نہیں سنا کہ خان صاحب نے جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے کوئی سخت ترین الفاظ استعمال کی ہوں. جہانگیر خان ترین کی مثال لے لیں, انہوں نے جس طرح سے مطلب پیچھے ہٹے ہیں اور پھر پوری گورنمنٹ ہی گر گئی, لیکن خان صاحب کے منہ سے میں نے اس طرح کی بہت زیادہ کوئی سخت الفاظ نہیں ان کے منہ سے سنے کہ جس پر انہوں نے بہت زیادہ اس طرح کی انہیں گالم گلوچ کی ہو, بلکہ انہوں نے کامران خان صاحب کے انٹرویو میں کہا کہ مجھے افسوس ہے. وہ یہ ضرور کہہ دیتے ہیں مجھے افسوس ہوا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کوئی گالم گلوچ, کوئی بلو دا بیلٹ بات نہیں میں نے سنی. ان کے قریبی رفیق جس کے ساتھ واقعی ان کا کوئی پیار محبت اور ایک اچھا دوستی کا تعلق ہو, اس کے بارے میں انہوں نے ایسی بات کی ہو. تو اسی طرح سے جنرل باجوہ کی وہ ہمیشہ تعریف کرتے رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق رہا ہے, ان کی وہ تعریف اپنے دور میں بھی کرتے رہے ہیں, اپوزیشن میں تھے تب بھی کرتے رہے, اور اقتدار سے ہٹنے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی ایسا نہیں تھا کہ نام لے کر اس قسم کے الزامات لگا دیوں یا اس طرح. وہ پھر بھی چاہتے تھے کہ اگر الیکشن کی طرف چیزیں چلی جائیں تو وہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے, لیکن جب دوسری طرف سے ایسے پرووک کیا گیا تو پھر انہوں نے ابھی صرف یہ وارننگ دی کہ پھر میں بھی ایسے مجھے بھی چیزیں کچھ سامنے ایکسپلین کرنی پڑیں گی کہ پھر میں نے وہ کام کیوں کیے, مجھے پلیز آپ اس نہج تک مت لے کے جائیں. لیکن بہرحال جو بھی وہ ساری باتیں تھیں, قصہ مختصر یہ ہے کہ پہلے جو لوگ عمران خان صاحب کے اوپر اس بات پر تنقید کر رہے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک لیں. میاں صاحب کیا کچھ نہیں کہہ سکے, ممبئی اٹیک کے اوپر انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا اور اس کو انڈین میڈیا نے کیسے اچھالا تھا. یہ جو آج پی ایم ایل این کے رہنما بڑے اچھل کے یہ ٹویٹ کر رہے تھے, تو وہ ذرا اس وقت کی بھی اسکرین شاٹس نکال کے انڈین ٹی وی چینلز کے دکھا دیں کہ اس وقت جب ممبئی اٹیک کے حوالے سے میاں صاحب نے جو بات کی تھی کہ جی ہمارے لوگ اس میں انوالو تھے, تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے. کارگل کے حوالے سے جو میاں صاحب نے بات کی تھی اپنی فوج کے حوالے سے, اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے, اس کو انڈین میڈیا نے کیسے اچھالا تھا. اسی طرح سے ایاز صادق صاحب نے جو آرمی چیف کے بارے میں بیان دیا تھا, جو فروری والا واقعہ ہوا تھا, ابھینندن والا واقعہ کہ جی ماتھے پہ پسینہ اور یہ وہ, اس کو انڈین میڈیا نے کیسے پریزنٹ کیا تھا, ذرا اس کے بھی اسکرین شاٹ نکال کے دیکھ لیں. تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ خود کیا کرتے رہے ہیں, آپ کا ماضی بھی کیا ہے, پھر اس کے بعد آپ دوسرے کے اوپر بات کریں. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی کہ خان صاحب کو یہ لائسنس مل گیا ہے کہ وہ جو مرضی کریں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تنقید کرنے والے کچھ اپنے بھی گریبان میں جھانک لیں. اور خان صاحب کا جو ہے معاملہ, انہوں نے ریاکشن میں ضرور کچھ بات کی ہے جو کہ کنٹروورشل ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کا سیدھا ڈائریکٹ خود سے کوئی انہوں نے انیشیٹو لے کے اس طرح کی بات نہیں کی ہے. تو یہ انڈین میڈیا والا جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا اچھالا جائے گا ضرورت سے زیادہ بھی, اور اس کو لنک کیا جائے گا, لیکن ابھی تک ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے پہلے بہت سارے طریقے جو ہیں وہ کچھ ناکام نظر آ رہے ہیں, تو شاید یہ بھی طریقہ جو ہے وہ فی الحال کوئی عمران خان صاحب کے جو امپیکٹ ہے, ان کی جو مقبولیت ہے, اس کے اوپر کوئی خاص اثر انداز ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب آ جاتے ہیں جی کہ خان صاحب نے وقت سے پہلے لانگ مارچ کو یہاں آج کے دن جو سیکنڈ ڈے تھا لانگ مارچ کا, اس کو کیوں روکا اور کیوں اس سے وقت سے پہلے پڑاؤ کیا جگہ سے پہلے. اس کے بارے میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ انہیں آج پہنچنا تھا کاموں کی اور وہاں جا کے پڑاؤ کرنا تھا, لیکن قافلہ چونکہ سفر ہی دیر سے شروع کر رہا تھا تو وہ زیادہ ابھی لمبا چلا نہیں تھا, لوگ بھی کافی تھے, بڑا کراؤڈ تھا آج بھی. تو اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ جب شام پڑ گئی, اندھیرا ہو گیا, تو وہ ایک ایسے مقام پر تھے کہ جہاں پر کافی زیادہ جس کو کہتے ہیں ڈارکنیس بھی تھی اور خطرات تھے کہ اس اتنی تاریکی میں کوئی خدا نخواستہ واقعات نہ ہو جائیں, کوئی حادثہ نہ ہو جائے. تو اس موقع پر پھر خان صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس چیز کو ہم یہیں پہ پوسٹ پون کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کل صبح ارلی نکلیں گے تاکہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں, کیونکہ رات کے وقت اس جگہ پہ سفر کرنا, خان صاحب تو اللہ خیر کرے سیف ہی ہیں, اپنے کنٹینر میں ہیں, لیکن بہت سارے لوگ بائکس میں ہیں, بہت سارے لوگ اپنی کارز میں ہیں, بسز میں ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو وہ کیلکولیٹ کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں.
میں ایک بات اور بتا دوں کہ اس موقع پر ایک خبر یہ ضرور مارکیٹ میں آئی کہ جناب کوئی خان صاحب کو اہم کال آ گئی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے اس کو تھوڑا سا سٹے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن اصل میں صورتحال یہ بنی کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ملاقات ان کی طے ہو گئی ہے لاہور میں, اور شاید ایک خبر کے مطابق تو 2 ملاقاتیں بھی طے ہو چکی تھی, اور یہ بڑی اہم ملاقاتیں تھیں اہم شخصیات سے جو کہ پس پردہ جو چیزیں ہیں ان کو طے کرنے کے لیے بڑی زیادہ امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ثابت ہو سکتی تھیں. تو اس لیے خان صاحب کو جو ہے یہ فی الحال انہوں نے پڑاؤ کیا, لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی اور ایونچولی یہی بات سامنے آئی کہ خان صاحب نے خطرات کے پیش نظر, اندھیرے کے پیش نظر اس چیز کو فی الحال کے لیے پوسٹ پون کیا, اور اب کل سفر جو ہے وہ آگے سے شروع ہوگا. اب آج جو سیکنڈ ڈے تھا اس کے اوپر بڑی ہیپننگز ہوتی رہی ہیں, اور اس حکومت کی جانب سے, ان کے جو قریبی رفقا ہیں ان کی جانب سے, حامی میڈیا کی جانب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے رہنماؤں کی جانب سے آج پھر سے وہی گردان صبح ہی شروع ہو گئی کہ لانگ مارچ فلاپ ہو گیا, مسترد ہو گیا, ختم ہو گیا, بس اپنی موت آپ مر گیا, دفن ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ریجیکٹ کر دیا لوگوں نے. تو یہ پہلے سے ہی ہم نے صبح سے ہی گردان دیکھنا شروع کر دی تھی. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ساتھ اس طرح سے نہ چلیں, ہو سکتا ہے آخر تک واقعی کوئی امپیکٹ بہت زیادہ کراؤڈ کا نہ ہو, وہ الگ بات ہے. لیکن جو ہمارے فیلڈ رپورٹرز تھے, جو ان سے بات چیت ہوئی, جو مناظر ہم نے دیکھے, اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی کراؤڈ کافی زیادہ تھا جی ٹی روڈ پر, اور بہت سارے لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جو ساتھ چلتے ہیں لیکن پھر وہ واپس آ جاتے ہیں اور پھر نیکسٹ ڈے وہ دوبارہ سے جوائن کر لیتے ہیں قافلے کو. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آخری دن 3 یا 4 تاریخ کو پھر ڈائریکٹ اسلام آباد جا کر پہنچیں گے, کیونکہ ہر اتنے بڑے قافلے میں ہر کسی کے پاس رہنے کی جگہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, کھانے پینے کی جگہ, اگر کوئی بچوں کے ساتھ ہے تو بچوں کے 100 مسائل ہیں, باتھ رومز چاہیے, رہنے کی جگہ چاہیے, کھانے پینے کا سامان چاہیے, خواتین ہیں ساتھ, تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو آٹومیٹکلی لوگ آتے ہیں واپس جو اپنے قریبی شہروں سے ہیں اور وہاں پہ وہ اسٹے کرتے ہیں, پھر صبح میں وہ جا کے جوائن کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ کبھی چھوٹا کبھی بڑا لانگ مارچ ہمیں ایسا ابھی نظر آئے گا تھوڑے عرصے میں, لیکن آخری دن پتہ چلے گا ایگزیکٹلی کہ اس کا میگنیچیوڈ ہے کتنا. تو بی کیئرفل فار دیٹ. لیکن اگر ہم فور دا سیک آف آرگیومنٹ یہ جو حکومت ہے اس کی بات سن بھی لیں, مان بھی لیں کہ جی لوگ کم ہیں, تو پھر میرے کچھ سوالات ہیں اس حکومت سے. چلیے جی مان لیتے ہیں کہ لوگ بالکل کم ہیں, 200 لوگ ہیں, مان لیا, تو پھر آپ نے پیمرا کے ذریعے کیوں چینلز کو کہا ہے کہ آپ کوریج نہ کریں, کیوں لائیو کوریج پر پابندی عائد کر دی گئی ہے, کیوں اس طرح سے اس کے اوپر ٹرانسمیشنز کرنے سے روک دیا گیا ہے. تو پہلا تو سوال یہ کہ اگر لوگ اتنے ہی ہیں تو پھر تو آپ کرنے دیں نا, لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے, لوگ لانگ مارچ والے ایکسپوز ہو جائیں گے, دیکھیں جی لوگ ہی نہیں نکلے. سارے تجزیہ کار جو ٹرانسمیشنز میں بیٹھے ہوں گے وہ یہی کہہ رہے ہوں گے نا, تو آپ کا تو فائدہ ہوگا اس میں کہ پتہ لگ جائے گا کہ دنیا کو کہ دیکھیں جی لوگ کتنے کم ہیں. ایک تو آپ دکھا نہیں رہے ہیں اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں لوگ کم ہیں, تو بھائی پھر دکھائیں کہ لوگ واقعی کم ہیں, جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آ جائے. پھر پیمرا کے ذریعے اس کو آپ نے کوریج کیوں بند کروائی؟ نمبر 1 سوال. نمبر 2 سوال یہ ہے کہ اگر لوگ کم ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تو بار بار آپ کی 10-12 پریس کانفرنسیں دن بھر کی یہ کیا کرنے آتی ہیں؟ کیوں آپ لوگ اتنے اس میں افر تفر میں, آپ جب لوگ ہی نہیں اس کو رسپونڈ کر رہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے آ کے اس کو اتنی ہائپ دینے کی؟ بھائی اپنے اپنے کام کریں, اپنی اپنی وزارتوں کے معاملات دیکھیں. کبھی ایک وزیر آ جاتا ہے, کبھی دوسرا وزیر آ جاتا ہے, گھنٹوں بیٹھ کے آپ لوگ ٹی وی اسکرین پر گالم گلوچ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں بتاتے ہیں جی لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. بھائی جب کر ہی دیا تو پھر آپ لوگ کیوں اس کو اتنا ایکسیپٹ کر رہے ہیں, کیوں اس کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں؟ یہ تو سوال نمبر 2 تھا. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس لانگ مارچ سے واقعی لگتا ہے کہ لوگوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے, کوئی اس سے انٹرسٹ نہیں لے رہا اس میں, تو آپ بار بار عدالت کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی آپ نے پچھلے ہفتے میں بھی کوشش کی لانگ مارچ کے اناؤنسمنٹ سے بھی پہلے کہ جی کسی طرح پلیز یہ لانگ مارچ رکوا دیں. 25 مئی کو تو جو آپ نے تشدد سے روکا, پھر اس کے بعد آپ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں کہ جی پلیز رکوا دیں, پلیز رکوا دیں. بھائی آنے دیں, اگر لوگ کم ہیں خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے نا خان صاحب, تحریک ان کی اپنی موت آپ مر جائے گی. آپ کو کس بات کی ٹینشن ہے کہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, بھاگے پھر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر آج پھر آپ عدالت میں اب جانے لگے ہیں. پھر آپ نے کہا ہے کہ جی یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو لیکڈ آڈیو ہے اس کے اوپر اب آپ کو سیکیورٹی کے مسئلے ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں لانگ مارچ میں کیا ہونے والا ہے, اس پہ میں بھی آتی ہوں. تو سوال نمبر 3 کہ اگر لانگ مارچ اتنا ہی بالکل چھوٹا ہے اور بالکل فضول ہے تو آپ کو کیوں بار بار عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں؟ نمبر 4 سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کیوں آدھے سے زیادہ اسلام آباد کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا ہے؟ پہلے تو شارع دستور والا علاقہ, ایمبیسیز والا علاقہ ریڈ زون ہوتا تھا, اب آپ نے 0 پوائنٹ تک ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا ہے. جب لوگ اتنے ہیں ہی نہیں ہیں, اتنے سے لوگ 8-10-100 لوگ, کتنا آپ کا کیا ایک سڑک پہ اتنی سی جگہ پہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا ہے؟
اچھا پھر اس سے بھی آگے آ جائیں کہ آپ نے سارے اسلام آباد کے جو داخلی خارجی راستے وہاں کنٹینرز لگا دیے. جب لوگ ہی نہیں آ رہے تو پھر کنٹینرز لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر تیسری ایک اور اہم بات وہ یہ بھی ہے کہ جناب آپ نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے جو لانگ مارچ کے معاملات کو مانیٹر کرے گی. ارے بھائی جب لوگ ہی نہیں ہیں تو پھر کیسا لانگ مارچ اور کیسی کمیٹی ہے؟ تو کیوں آپ نے اس کو تشکیل دے دیا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ناکام لانگ مارچ ہے؟ اب یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے اس کے اوپر کہ جناب ایک جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں, دوسری جانب دھمکیاں بھی لگائی جا رہی ہیں کہ آپ کو سر کو چل دیں گے, آپ کا یہ کر دیں گے, آپ کا وہ کر دیں گے, اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم مذاکرات بھی کر لیں گے. تو بھئی کسی ایک طرف رہ جائیں اگر آپ سیریس ہے مذاکرات کرنے میں تو پھر اس قسم کی لینگویج یوز نہ کریں, پھر سیدھی بات کریں کہ بھئی ٹھیک ہے آئیں بات کرتے ہیں, یہ چیزیں چھوڑیں. ایک طرف آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں, اچھا پھر پہلے شوشا چھوڑتے ہیں جی مذاکرات کریں گے, پھر مریم اورنگزیب صاحبہ آ کے صاف کہہ دیتی ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, کوئی آپ سے مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی الیکشن کی ڈیٹ نہیں مل رہی, چلو جی بات ختم. تو یہ ایک عجیب تماشا جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جو لیکڈ آڈیو کا معاملہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی, وہ ایک لیکڈ آڈیو لے آئے انکمپلیٹ سی, وہ بات کر رہے ہیں اچھا بھی بندوقیں تیار ہیں, اچھا لائسنس والی ہیں, چلو ٹھیک ہے سامان آ گیا, اوکے ڈن. نہ اس کا کوئی کانٹیکس سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, وہ کب کی آڈیو ہے, وہ لانگ مارچ کے لیے بات کر رہے ہیں یا کہیں شکار پہ جانے کے لیے بات کر رہے ہیں. اور وہ ایسے بائی دا وے انہوں نے بول ٹی وی پہ آ کر یہ کہہ بھی دیا کہ میں تو شکار کی بات کر رہا تھا لائسنس اسلحے کے ساتھ, اور وہ میرا حق بھی ہے, لائسنس اسلحہ میں جاتا ہوں میرے ساتھ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ رکھتے ہیں لائسنسڈ اسلحہ, تو اس میں کون سی غیر قانونی بات ہو گئی؟ آپ نے یہ تاثر کیسے لے لیا کہ وہ وہاں پہ بندے مارنے جا رہے ہیں یا کوئی خون خرابہ ہونے جا رہا ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں لا کے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں نکال کے جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کر کے اور نئی کہانیاں بنا کے سامنے لائی جا رہی ہیں. پہلے فیصل وابڈا کی صورت, پھر اب اس طرح کی چیزیں کہ جناب یہ لانگ مارچ جو ہے وہ لوگ اس سے ڈر جائیں کہ اس میں کوئی خدا نخواستہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی تھریٹ ہے, کوئی چیز ہے, آپ کا کام یہ ہے بینگ گورنمنٹ کہ آپ پروٹیکشن دیں, سیکیورٹی دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو الٹا ہائپ بنا کے اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں نکال کے تو اس کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کریں. یہ سب چیزیں تو یہ الٹیمیٹلی شو کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو اس سے پریشانی ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو پریشانی ہے کہ یہ کچھ واقعی ان یوزول نہ ہو جائے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ ابھی تک کی صورت حال ہے جناب. دیکھتے ہیں آگے آگے یہ لانگ مارچ بڑھتا ہے تو کیا واقعی عمران خان صاحب اپنے دعووں کے مطابق اس سے کوئی طوفان لا سکتے ہیں, کوئی چینج لا سکتے ہیں یا نہیں, اور کیا الٹیمیٹلی جو ادارے ہیں وہ واقعی غیر سیاسی ہو کر یہ سیاسی لڑائی سیاستدانوں کو آپس میں لڑنے دیں گے. اس کے لیے تو ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.